वेलकम बैक। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए ने फिर खतरे की घंटी बजा दी। चेयरमैन एनडीएमए ने कहा, सिंध, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान से सैलाब का खतरा टला नहीं, आने वाले 2 हफ्ते खतरनाक होंगे। मौजूदा स्पेल 23 सितंबर तक खत्म हो जाएगा। ये स्पेल आने वाले 2 हफ्तों में कराची पर मंडलाता रहेगा, फिर दोबारा पंजाब के बालाई इलाकों, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पहुंचेगा, जहां ये पहले बरसा था। दरियाए सतलुज पर खतरा बहुत है, इसलिए वहां से आबादियों का इनखला जरूरी है। ये तो पहले 23 सितंबर तक खत्म हो जाएगा। आने वाले 2 हफ्तों में ये जो फ्लो है, ये इस वक्त कराची और सिंध के साउथ ईस्ट इलाकों में होने के बाद ये दोबारा बालाई पंजाब के इलाके, इसमें आजाद यमन कश्मीर और जीबी शामिल है, जहां पर इससे पहले ये आ चुका है। रिवर सतलुज के अंदर से बहुत सारे लोगों का इनखला जरूरी होगा। मुल्क के बलाई इलाकों में आज शदीद बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक चित्राल, स्वात, चारसद्दा, नौशहरा में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुगयानी का खदशा है। गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात और कश्मीर में बारिश से लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर में भी तेज बारिश की पेश गोई है। कराची में आज मतला जुज़वी अबरालूद रहने और हल्की बारिश का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिजर में ग्लेशियर फटने से सैलाब ने फिर तबाही मचा दी। मुतादिद देहात जेर आबाने से दर्जनों अफराद फंस गए। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने लोगों को फौरी रेस्क्यू करने की हिदायत दे रखी है। वजीर आला का कहना है, रेस्क्यू के लिए अफवाज पाकिस्तान से भी मदद तलब की जाएगी। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फिराक का कहना है, 50 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। ग्लेशियर फटने से जानी नहीं, लेकिन लोगों का शदीद माली नुकसान हुआ। दरिया में पानी का बहाव रुकने से मजीद तबाही का खदशा है। फैजुल्लाह फिराक का कहना है, पानी झील की सूरत अख्तियार कर गया है, जिससे मुत्तसिल देहात मजीद जेर आबाने का खतरा बढ़ गया है। वजीर आला तमाम सूरत हाल खुद मॉनिटर कर रहे हैं। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। रेस्क्यू 1112 और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के लोग मौके पर मौजूद हैं। सेक्रेटरी दाखिला और डीजी जीबीडीएमए को दरियाए गिजर के करीब मौजूद आबादियों में हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। गिलगित बल्तिस्तान के गिजर में चरवाहे ने ग्लेशियर फटने की बरवक्त इतला देकर सैकड़ों अफराद की जान बचा ली। चरवाहे वसीयत खान की इतला पर 100 मकानात पर मुश्तमिल पूरे गांव तालीदास को खाली किया गया। गांव तालीदास के 200 अफराद सैलाब से बचने के लिए बुलंद पहाड़ी मुकाम पर चढ़ गए थे। चरवाहे ने सैलाबी खतरे की इतला गांव वालों को मोबाइल फोन कॉल करके दी थी। शराबी लेने से घरों का नुकसान हुआ, लेकिन मकीन महफूज रहे। रेस्क्यू इदारों ने तालीदास गांव के 200 मुतासर लोगों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। जिला गिजर में सैलाबी सूरत हाल, पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। गांव रोशान तलीदास में अचानक ग्लेशियर झील फटने से सैलाब आया। रास्ते बंद होने से कई खानदान महसूर हो गए थे। पाक फौज ने फौरी एक्शन करते हुए मुतासरा इलाके में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन किया। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स ने बच्चों, खवातीन, बुजुर्गों को रेस्क्यू करके महफूज मकामात तक पहुंचाया। मुतासरीन और अमायरीन इलाका ने पाक फौज के बरवक्त रेस्क्यू ऑपरेशन को भरपूर सराहा। मुश्किल घड़ी में पाक फौज अवाम के शाना बशाना खड़ी। कसूर के इलाके कंगनपुर, खोटी, फतेह मोहम्मद के मुकाम पर दरिया सतलुज में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा, कई गांव दरियाब आ गए हैं। सैलाब के बायस इलाका मकीन मुजी अमराज का शिकार हो रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मुश्ताक चौधरी DDHO के साथ मौजूद हैं। मैं इस वक्त कंगनपुर के मकाम कोठी फतेह मोहम्मद दरिया सतलुज के किनारे पर मौजूद हूँ और यहाँ पे पानी का बहाव जो है मुसलसल यहाँ पे इजाफा देखा जा रहा है। लोगों में शदीद बीमारियां फूट रही हैं। मेरे साथ इस वक्त इंचार्ज महकमा सेहत DDHO हाफिज सलीम मौजूद हैं। मजीद इनसे जान लेते हैं कि हमारे पास जो ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं वो एलर्जी के हैं और डायरिया के पेशेंट ज्यादा हमारे पास आ रहे हैं और बाज़ का पेशेंट फीवर के भी आ जाते हैं। हमारा स्टाफ 24 आवर यहाँ मौजूद है और हमारे पास हर किस्म की लाइफ सेविंग ड्रग्स, अद्वियात हमारे पास मौजूद हैं। ज्यादा तादाद जो है पानी से मुतासर होने वाली डायरिया और बुखार की है, वो जो है वो हम इनका इलाज भी कर रहे हैं और 24 घंटे यहाँ कैंप पर मौजूद हैं। जी, लाहौर में सुबह का आगाज गर्म मौसम और हब्स से हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश का इम्कान है। मजीद मौसम का अहवाल बताएंगे हमारे नुमाइंदे ख्वाजा रमजान मजीद। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में सुबह के आगाज से ही गर्मी और हब्स का सिलसिला बरकरार है, जबकि PDMA के मुताबिक जो है वो मानसून बारिशों का जो स्पेल है वो 30 अगस्त तक जो है वो वक्फे से लाहौर समेत पंजाब भर में जारी रहेगा। शहर में अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। दूसरी जानब महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की गई है कि आइंदा
چند روز میں ہونے والی بارشوں کے بعد موسم میں واضح طور پر تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی اور گرمی کی شدت میں بھی کمی واقع ہوگی۔ کراچی میں کالے بادلوں کا راج برقرار اور سمندری ہواؤں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ صبح سویرے ہلکی پھوار کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں دن اور شام کے اوقات میں ہلکی اور تیز بارش کے امکان ہیں۔ اس بارے مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے عدنان راجپوت۔ شہر میں صبح سے ہی کالے بادلوں کا راج برقرار ہے اور سمندری ہواؤں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی بوندا باندی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کراچی شہر کا جو موسم ہے آج بھی ابر آلود رہے گا۔ تیز دن بھر سمندری ہوائیں بھی بحال رہیں گی اور دن اور شام کے اوقات میں شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی بوندا باندی کا بھی امکان ہے۔ کراچی شہر کا اس وقت کا جو موجودہ درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ اس کے علاوہ دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 سے 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 85% ہے اور کراچی شہر میں اس وقت ہوا 24 سے 26 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے۔ بھارت کی جانب سے دریائے ستلج میں پانی چھوڑے جانے کے بعد ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر دریائے ستلج میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافے کے پیش نظر انخلاء جاری ہے۔ ریسکیو کی 58 اہلکاروں پر مشتمل ٹیمیں 11 کشتیوں پر امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ متاثرہ علاقوں سے 992 سیلاب زدگان محفوظ مقامات پر منتقل کیے گئے۔ 81 افراد کو ٹرانسپورٹیشن کی سہولت فراہم کی گئی۔ گنڈا والا سنگھ پر 1,15,000 کیوسک اور ہیڈ سلیمانکی پر پانی کی آمد 74,000 کیوسک ہو گئی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں کلاؤڈ برسٹ اور سیلاب سے بے پناہ جانی مالی نقصان ہوا۔ وفاق نے صوبائی حکومت کے ساتھ بہت خلوص کے ساتھ تعاون کیا۔ افواج پاکستان امدادی کاموں میں بھرپور حصہ لے رہی ہیں۔ سپہ سالار خود امدادی کام کی قیادت کر رہے ہیں۔ پاک فوج کے انجینئرز نے باجوڑ اور دیر کو ملانے والے جار پل کو 6 دن میں مرمت کر کے کھول دیا۔ جار پل سے باجوڑ اور دیر کا منقطع رابطہ بحال ہو گیا۔ صرف 6 دن میں پل مرمت کر کے کھولنا پاک افواج کی انجینئرز کی مہارت کا ثبوت ہے۔ باجوڑ اور دیر کی عوام نے پاک فوج سے درخواست کی تھی کہ پل کی فوری مرمت کی جائے۔ مقامی آبادی کی درخواست پر پاک فوج نے دن رات کام کر کے پل کو قابل استعمال بنا دیا۔ بارشوں سے تباہی، برطانیہ نے پاکستان کے لیے 1.33 ملین پاؤنڈ امداد کا اعلان کر دیا۔ امداد پنجاب، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے 7 متاثرہ اضلاع میں فراہم کی جائے گی۔ برطانوی امداد سے 2,23,000 سے زائد شہریوں کو اعانت فراہم کی جائے گی۔ جن علاقوں میں ہیلتھ کلینکس کو نقصان پہنچا وہاں موبائل میڈیکل کیمپس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ نان فوڈ آئٹمز، فوڈ راشن، شیلٹر میٹیریل کی بے گھر خاندانوں میں تقسیم جاری ہے۔ حکومت سندھ کو بھی آفات سے نمٹنے کی تیاری میں بہتری کے لیے مدد فراہم کی گئی۔ ابتدائی طور پر ٹھٹا، نوشہر و فیروز اور جامشورو میں امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ چین ہمیشہ پاکستان کا انتہائی قابل بھروسہ اور مضبوط دوست رہا ہے۔ چین کے دفتر خارجہ نے وانگزی کے دورہ پاکستان پر کہا، وزیراعظم شہباز شریف سے چینی وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی۔ عالمی منظرنامہ کچھ بھی ہو، پاک چین دوستی لازوال رہے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں، SCO اجلاس کے لیے چین جا رہا ہوں، اہم ملاقاتیں اور کاروباری معاہدے ہوں گے۔ مقصد سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی لانا ہے۔ چین سے 300 پاکستانی ایگری گریجویٹ کا پہلا بیچ جدید تربیت حاصل کر کے واپس آ گیا۔ چین کی حکومت کے شکر گزار ہیں۔ پاکستان اور چین کا علاقائی امن، استحکام اور سلامتی کو فروغ دینے کا عزم۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید آصم منیر سے ملاقات ہوئی۔ برادران آہن کے 2 طرفہ تعلقات مزید بلندیوں تک لے جانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے چینی وزیر خارجہ نے پاکستان کی خود مختاری اور ترقی کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ فیلڈ مارشل نے چین کی جانب سے پاکستان کی مسلسل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ اسلام آباد میں فیلڈ مارشل آصم منیر سے چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی ملاقات میں پاک چین برادران آہن کا 2 طرفہ تعلقات مزید بلندیوں تک لے جانے کا اعادہ کیا گیا۔ علاقائی امن، استحکام، سلامتی اور خوشحالی کو فروغ دینے پر مکمل اتفاق کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری نے 11واں نیشنل فائنینشل کمیشن تشکیل دے دیا۔ NFC کے اراکین کی تعداد 9 ہوگی۔ وفاقی وزیر خزانہ سربراہ ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ 4 صوبوں کے وزیر خزانہ NFC کے اراکین ہوں گے۔ 4 صوبوں سے ایک ماہر کو شامل کیا گیا ہے۔ پنجاب سے ناصر محمود کھوسا، سندھ سے اسد سید، KP سے ڈاکٹر مشرف رسول، بلوچستان سے فرمان اللہ بطور ماہر NFC کے رکن ہوں گے۔ نیشنل فائنانس کمیشن کے ٹرمز آف ریفرنس بھی جاری کر دیے گئے۔ NFC صدر کو وفاق اور صوبوں کے درمیان نیٹ ٹیکسز کی تقسیم کی سفارش کرے گا اور وفاقی حکومت کی جانب سے صوبوں کو گرانٹ ان ایڈ کی تیاری کی سفارش کرے گا۔
کاؤنسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز کے وفد کی کاظم خان کی قیادت میں DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری سے ملاقات۔ وفد نے مارکہ حق کے دوران شاندار کارکردگی پر افواج پاکستان کو شاندار خراج تحسین پیش کیا۔ ترجمان پاک افواج نے کہا، دہشت گردی کے تمام واقعات کے پیچھے بھارت کی منفی سوچ اور وسائل کار فرما ہیں۔ پاک افواج پر پراکسی وار کا قلع کما کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ وفد نے DGISPR کو یادگاری شیلڈ پیش کی۔ پاک بھارت جنگ میں بھارتی میڈیا بے نقاب ہو گیا۔ جتنا جھوٹ وہاں سے آ رہا تھا اتنی ہی سچ ہماری طرف سے بھی گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات ادا تارڑ کی CPNE کی تقریب سے خطاب۔ بانی PTI کے بھانجے شیر شاہ کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ SSP انویسٹیگیشن نے تصدیق کر دی۔ بتایا علیمہ خانم کے دوسرے بیٹے کو بھی 9 مئی کے کیس میں حراست میں لیا گیا ہے۔ گزشتہ روز پکڑے گئے شہریز خان کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے۔ کے چوہنگ میں مبینہ پولیس مقابلہ، ایک ملزم مارا گیا۔ CCD کے مطابق 22 سالہ ملزم عمران کو EME سوسائٹی ریکوری کے لیے لے جایا جا رہا تھا کہ راستے میں اس کے ساتھیوں نے ملزم کو چھڑانے کی کوشش کی۔ فائرنگ کے دوران عمران اپنے ساتھیوں کی گولیاں لگنے سے ہلاک ہو گیا۔ حملہ آور فرار ہو گئے۔ کراچی میں پٹاخوں کے گودام میں آتش زدگی، گودام کے ملبے سے ایک اور شخص کی لاش نکال لی گئی۔ واقعے میں مرنے والوں کی تعداد 6 ہو گئی۔ پولیس نے مقدمے میں نامزد گودام مالک حنیف عرف پٹاخہ کو گرفتار کر لیا۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ نے پٹاخوں کے گودام میں دھماکے کی رپورٹ میں بتایا ہے کہ لائنز ایریا میں صرف 10% پٹاخے پھٹے۔ 5000 کلو گرام سے زائد آتش گیر مادہ اب بھی علاقے میں موجود ہے۔ عمارت کے 3 گوداموں میں آتش بازی کا سامان بھرا پڑا ہے، جسے تلف کرنے کی ضرورت ہے کہ قریبی میدان میں 2 کنٹینروں میں بھی آتش بازی کا سامان ملا۔ جمعرات کو آتش بازی کے گودام میں 500 کلو گرام آتش گیر مادہ پھٹا، جس سے 100 گز کے دائرے میں تباہی پھیلی۔ قصور کے علاقے الہ آباد میں ڈاکو گھر کا صفایا کر کے گاؤں بھاگیوال میں ڈاکو ایک گھر میں داخل ہوئے، گھر والوں کو یرغمال بنا کر لوٹ مار کی۔ متاثرہ خاندان نے بتایا ڈاکو دیوار پلان کرائے، 8 لاکھ روپے نقدی، 1 تولہ سونے اور آدھا کلو چاندی لوٹ کر فرار ہو گئے۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ متاثرہ خاندان کا DPO قصور سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ DG پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد آسم جاوید کی خصوصی ہدایات پر ملاوٹ اور جعلساز مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ فوڈ سیفٹی ٹیم کا ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز عدنان حیدر کی سربراہی میں ممنوعہ گٹکا اور جعلی اور مضر صحت پان مسالہ سٹور کرنے والے گودام پر چھاپہ مارا گیا، جس کے نتیجے میں گودام سے ممنوعہ گٹکا اور مضر صحت پان مسالہ کے 8900 ساشے برآمد کر لیے گئے۔ موقع سے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ فوڈ سیفٹی ٹیم نے جعلی منرل واٹر یونٹ پر بھی چھاپہ مارا اور ملزم کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ 1392 بوتلیں ضبط، یونٹ بند اور مقدمہ درج کر لیا گیا۔ کراچی میں جمشید کوارٹرز پولیس نے خاتون سے نازیبہ حرکت کرنے والا شخص گرفتار کر لیا۔ پولیس حکام کے مطابق ملزم کی چند دن قبل بارش میں خاتون سے نازیبہ حرکت کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی۔ ویڈیو جمشید ٹاؤن میں بنائی گئی تھی، جس سے ملزم کی شناخت واضح ہوئی۔ ملزم محب اللہ کے خلاف سرکار کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے گرفتار کیا گیا ہے۔ عالمی ادارہ خوراک نے غزہ میں غذائی قلت کو قحط تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کا کہنا ہے کہ قحط کا اعلان عالمی سطح پر طے شدہ معیار کے مطابق ہوتا ہے۔ قحط کے لیے بھوک سے اموات، آبادی کا بڑا حصہ اور بچوں میں شدید غذائی قلت قحط کی شرائط ہیں۔ بچوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کا کہنا ہے کہ غزہ کے بچے امداد نہ پہنچنے کی وجہ سے بھوکے ہیں، جن کی زندگیاں فوری امداد سے بچائی جا سکتی ہیں۔ غزہ میڈیا آفس سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں قحط ایک ثابت شدہ حقیقت ہے۔ اقوام متحدہ IPC رپورٹ ٹرمپ کے بیانات سے قحط کی تصدیق ہوتی ہے۔ اقوام متحدہ نے گزشتہ روز غزہ میں غذائی صورتحال کو قحط قرار دیا تھا۔ رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ غزہ میں 5 لاکھ سے زائد آبادی کو بھوک اور موت کا سامنا ہے۔ کویت نے اسرائیل کی غزہ میں بھوک، جبر اور بے دخلی کی پالیسی کی مذمت کی ہے۔ ٹرمپ نے یوکرین اور روس کو پیش رفت کے لیے 2 ہفتے کا وقت دے دیا۔ امریکی صدر نے کہا، پیوٹن اور زیلنسکی کی ملاقات میں شرکت کا خواہش مند ہوں۔ اگلے 2 ہفتے میں یوکرین جنگ کے حوالے سے اقدامات کی سمت کا تعین کریں گے۔ دیکھیں گے یوکرین کی جنگ کا ذمہ دار کون ہے۔ روس کے ساتھ کوئی اور طریقہ اختیار کر سکتا ہوں۔ روس کی جانب سے یوکرین میں امریکی فیکٹری پر بمباری سے خوش نہیں ہوں۔ غزہ میں موجودہ صورتحال ختم ہو جانی چاہیے۔ غزہ میں یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔
روسی صدر پیوٹن بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کردار کے معترف. روسی صدر پیوٹن نے کہا ٹرمپ کی قائدانہ خوبیاں تعلقات کی بحالی میں مددگار ثابت ہوں گی. امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے اشارے مل رہے ہیں. الاسکا سربراہی اجلاس کے بعد رابطے جاری ہیں. امریکی صدر ٹرمپ کے سخت ناقد جان بولٹن کے گھر اور دفتر پر ایف بی آئی کی کارروائی. ایف بی آئی نے میری لینڈ میں جان بولٹن کے گھر اور واشنگٹن میں دفتر پر چھاپا مارا ہے. امریکی میڈیا کے مطابق سابق مشیر قومی سلامتی پر خفیہ دستاویزات رکھنے کا الزام ہے. صدر ٹرمپ نے جان بولٹن کی حب الوطنی پر شک کا اظہار کیا اور کہا وہ تحقیقات سے مطمئن ہے. سینیٹر برنی سینڈرز نے کہا صدر پر تنقید کرنے والوں کے گھر ایف بی آئی پہنچ جاتی ہے. جان بولٹن نے ٹرمپ پیوٹن ملاقات اور جنگی منصوبہ لیک ہونے پر کڑی تنقید کی تھی. سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے خون عطیہ کر کے سالانہ قومی مہم کا آغاز کر دیا. اس اقدام کا مقصد معاشرے میں رضاکارانہ خون عطیہ کرنے کی ثقافت کو فروغ دینا ہے. سعودی پریس ایجنسی کا کہنا ہے یہ مہم شہزادہ محمد بن سلمان کی انسانی ہمدردی پر مبنی پالیسیز اور ملک بھر میں دینے کی کوششوں کا تسلسل ہے. اور اب ٹیک اپڈیٹ. جاپان کے شہر ٹویوا کے میں روزانہ اسمارٹ فون کے استعمال کی حد 2 گھنٹہ تجویز کی گئی ہے. اس تجویز میں سخت قانونی پابندیاں یا جرمانے شامل نہیں ہیں. تجویز کا مقصد صارفین میں ذہنی اور جسمانی صحت جیسا کہ نیند کی خرابی وغیرہ کو متاثر کرنے والے عوامل کو کم کرنا ہے. ٹرائی سیریز اور کرکٹ ایشیا کپ کی تیاریوں کو ٹاپ گیئر لگ گیا. دبئی میں کیمپ کے دوسرے روز قومی اسکواڈ نے کنڈیشن سے ہم آہنگی کے لیے پریکٹس میچ کھیلا. سیفری کی سیریز 29 اگست کو پاک افغان میچ سے شروع ہوگی. پہلے ٹرائی سیریز اور پھر ایشیا کپ. پاکستانی اسکواڈ دبئی کی سخت گرمی میں گیئر اپ. کیمپ کے دوسرے روز پلیئرز نے دبئی اسٹیڈیم میں انٹرا اسکواڈ پریکٹس میچ کھیلا. آغا 11 اور حارث 11 کے درمیان جوڑ پڑا. میچ سے پہلے وارم اپ سیشن، فزیکل ڈرلز کے ساتھ فیلڈنگ کی مشقیں اور کیچز کی پریکٹس بھی کرائی گئی. فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی نے کیمپ کو تیاری کے لیے سود مند قرار دیا. ہیٹ میں پہلے سے یوز ٹو ہونا یہ ایک اچھا سائن ہے، اپرچونٹی ہے کہ کنڈیشن کے ساتھ یوز ٹو ہو جائے. تیاری اچھی ہوگی تو پھر مقابلے بھی اچھے ملیں گے. ٹرائی سیریز 29 اگست سے شارجہ، جبکہ ایشیا کپ 9 ستمبر سے دبئی اور ابوظہبی میں کھیلا جائے گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2026 کے فیفا ورلڈ کپ کی قراردادی کا اعلان کر دیا. کہتے ہیں فیفا ورلڈ کپ کے لیے ٹیموں کی قراردادی 5 دسمبر کو واشنگٹن کینیڈی سینٹر میں ہوگی، جس کو براہ راست نشر کیا جائے گا اور تقریباً 1 ارب افراد اسے دیکھیں گے. وائٹ ہاؤس میں فیفا کے صدر جیانی انفانٹینو سے ملاقات کے بعد اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا یہ دنیا کا سب سے بڑا کھیلوں کا ایونٹ ہے. یہ ٹورنامنٹ امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو میں کھیلا جائے گا، جس میں پہلی بار 48 ٹیمیں حصہ لیں گی. صدر فیفا نے بتایا کہ قراردادی کے نتیجے میں 48 ٹیموں کو 12 گروپس میں تقسیم کیا جائے گا. ہر گروپ کی پہلی 2 ٹیمیں اور 8 بہترین تیسرے نمبر پر آنے والی ٹیمیں ناک آؤٹ مرحلے میں جگہ بنائیں گی. آئس ہاکی میں پاکستان ٹیم کی شاندار کارکردگی. فلوریڈا میں ریٹم کپ ڈویژن 3 چیمپئن شپ جیت لی. فائنل میں پیرو کو 6-1 سے شکست دی. ایونٹ میں ناقابل شکست رہتے ہوئے 5 میچ جیتے. جس کے بعد کھلاڑیوں نے پاکستانی پرچم کے ساتھ وکٹری پریڈ بھی کی. تک کے لیے اتنا ہی. حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ.